लिया गया, पकड़ लिया गया, शुबह है कि इसी ने ये जुर्म किया है, या हमको ये उम्मीद होती है कि इसके ज़रिए से असल जो मुजरिम है, जो क्रिमिनल है, उस तक पहुंचा जा सकता है। तो ये असल मुजरिम तक पहुंचने का एक सोर्स है ये। तो उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर लेने के बाद पुलिस की कस्टडी में वो आदमी है। तो पुलिस की कस्टडी में जब वो आदमी रहता है तो क्या करते हैं कि उसको कुछ तकलीफ भी पहुंचाई जाती है कि वो असल मुजरिम को अगर जानता है या उसका कुछ भी जो है राबता है उसके साथ, तो ये उसे बता दे। तो मकसद असल मुजरिम को पकड़ना होता है, मकसद असल मुजरिम तक पहुंचना होता है। किसी भी शख्स को नाहक तकलीफ पहुंचाना ये सही नहीं है। अगर तकलीफ पहुंचाना ही मकसद हो जाए तो ये हराम होता है। और हर कोई जानता है कि जो है अगर कोई किसी को नाहक तकलीफ पहुंचाएगा तो उसको बड़ी सख्त सज़ा होती है, दुनिया में भी आखिरत में भी। तो ये नाहक तकलीफ पहुंचाने का जो मामला है, अगर वही मकसद तकलीफ पहुंचाना ही मकसद बन जाए तो यकीनन ये जुर्म है और उसकी सज़ा है। लेकिन अगर किसी को थोड़ी तकलीफ पहुंचाई गई, मेरा मकसद जो है यहाँ मिसाल में ये नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ पहुंचाई जाती है हम उसको जो है सही ठहराएंगे, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन गिरफ्तार किया गया, उसको पूछगछ के लिए रखा गया, उसे पुलिस की कस्टडी में दिया गया, तो ये सब जितना भी काम है ना, उसको तकलीफ तो होती है इससे। लेकिन क्या है, असल मुजरिम तक पहुंचने के लिए इसकी ज़रूरत है, तो बाकायदा उसके लिए इसको गवारा किया जा सकता है, बर्दाश्त किया जा सकता है, क्योंकि मकसद असल ये नहीं है, मकसद कुछ और है। मकसद क्या है? वो मुजरिम को पहुंचना है, इस आदमी को तकलीफ पहुंचाना मकसद नहीं है, ये सिर्फ एक सोर्स है मुजरिम तक पहुंचने के लिए। तो आज आप देखेंगे कि दुनिया की सारी हुकूमतें इसे इस्तेमाल करती हैं, यहाँ तक कि अगर मुस्लिम कंट्री होगी और इस्लामी जो है बाकायदा निज़ाम होगा तो उसमें भी ये चीज़ जायज़ है कि मुजरिम को पकड़ने के लिए इस तरह की चीज़ अपनाई जा सकती है। कभी ऐसे मौके पर झूठ भी बोला जा सकता है, झूठ भी बोलना पड़ सकता है जो है, तो क्या है, ये मुजरिम तक पहुंचने के लिए ऐसा किया जा सकता है। तो बस एक सोर्स, जैसे ही वो मुजरिम पकड़ा गया वैसे ही सारी बातें फिर क्लियर हो जाती है कि भाई ये सिर्फ इस काम के लिए किया गया था, असल मकसद ये नहीं था, असल ये जो काम किया गया इसमें ये कहना जो हमने कहा वो असल जो है वो सही नहीं था, हमने सिर्फ जो है मुजरिम को पकड़ने के लिए ऐसा किया था। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, यहाँ हमारे इस मुल्क में एक इदारे की बात है, ये एक दीनी इदारे की बात है कि उस दीनी इदारे में हुआ ये कि किसी बच्चे ने चोरी कर लिया सामान। बच्चों का सामान जो है बच्चे कभी चोरी भी कर लेते हैं, तो मदरसों में बाज़ बच्चे इस तरह की हरकतें भी कर जाते हैं, कभी दूसरे लोग भी बाहर से आके कर लेते हैं। तो बहरहाल मदरसे में किसी बच्चे ने चोरी किया, पता नहीं है कि किसने चोरी किया है। अब जिम्मेदार क्या करता है, अब उसको पता लगाना है कि किसने चोरी किया है, तो चोर का पता लगाना है। अब उसके लिए कुछ न कुछ सोर्स इस्तेमाल करना पड़ता है, वसाइल को इस्तेमाल करना पड़ता है, ज़राए को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उन्होंने उसके लिए एक तरीक़ा ये अपनाया कि ऐसे ही बस एक जो है चीज़ कुछ रख दी वहाँ पर, और जो है उसके ऊपर एक कपड़ा रख दिया, एक दो तीन उस्ताद बैठ गए और एक एक बच्चे को बुलाते गए, यानी कुछ उसका सिस्टम बनाया कि जो है जो बच्चा यहाँ से गुजरे फिर जो है वो दूसरे से उसकी मुलाकात, जो दूसरे बच्चों से उसकी मुलाकात ना हो, जो बच्चे अभी नहीं आए हैं। तो इस तरीके से सिस्टम बनाया बहरहाल उन्होंने ये, और ये कह दिया हर बच्चे से कि देखो, हर बच्चा जो उसको बुलाते थे, एक बच्चे को बुलाते थे और ये कहते थे कि अगर तुमने चोरी किया, अपना हाथ रखो यहाँ पर, अगर तुमने चोरी किया है तो तुम्हारा हाथ इस पर चिपक जाएगा, छूटेगा नहीं तुम्हारा हाथ इस पर से।
اگر تم نے چوری کیا تو تمہارا ہاتھ چپک جائے گا، نہیں کیا ہے تو تم جو ہے رکھو اور چلے جاؤ۔ اب جو ہے اس طرح سے ایک ایک بچے کو بلاتے گئے، ہاتھ رکھواتے گئے، وہ بچہ جاتا گیا۔ اصل میں یہ وہ صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ ہاتھ رکھنے میں جھجک پیدا تو نہیں ہو رہی ہے اس کو، کیونکہ جو اصل چور ہوگا اس کو جھجک پیدا ہو جائے گی۔ تو اس کو معلوم کرنے کے لیے کہ چور کون ہے، انہوں نے یہ ایک اسٹیج جو ہے وہاں بنایا، سمجھ لیجئے کہ، اور جو ہے ایک طرح کا ڈرامہ ہی کہہ سکتے ہیں آپ، جو ہے یہ جو ہے ایک ڈرامہ اسٹیج کیا کہ چور کو پکڑنے کے لیے۔ تو جس بچے نے تھوڑا جو ہے تردد کیا رکھنے کے لیے، تو ذہن میں رکھ لیا کہ یہ بچہ چور ہو سکتا ہے، اس کے بعد اس کو پکڑ کر کے تھوڑی سختی برتی گئی، تو اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے ہی چوری کیا تھا۔ اب کیا ہے یہ سب چیزیں کہ جو ہے ہاتھ رکھو گے تو ہاتھ تمہارا چپک جائے گا، یہ سب صحیح بات تھوڑی نہ تھی، لیکن یہ صرف کیا ہے، چور کو پکڑنے کے لیے ایک اسٹیج جو ہے، ایک ڈرامہ اسٹیج کیا گیا تاکہ چور کو پکڑا جا سکے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ جو ہے، اور یہ کیا ہے ذریعے کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا، جو وہیں جیسے ہی چور پکڑا گیا سب جو چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ بھائی ایسا ایسا معاملہ تھا، اور ہم نے صرف جو ہے چور کو پکڑنے کے لیے ایسا کیا تھا، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ مقصد نہیں تھا، یعنی مقصد کے لیے پرپزلی اسی کے لیے کہ ہاں واقعی معنی میں چور ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ اس پر چپک جاتا ہے، ویسا کچھ نہیں، ایسا کچھ عقیدہ بھی نہیں، کوئی چیز بھی نہیں، بس کیا ہے ایک جو ہے جرم کو یا مجرم کو پکڑنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں، یہ سورسز ہیں جو اختیار کیے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے ایگزام کی، امتحان لیتے ہیں کسی کا، تو امتحان لیتے ہوئے کچھ غلط چیزیں پیش کی جاتی ہیں، تو آپ کو جو ہے غلط چیزیں کیا پیش کی جاتی ہیں کہ جو ہے وہ کریکٹ نہیں رہے گا، تو اس میں سے کریکٹ کیا ہے، انکریکٹ کیا ہے، آپ کو نشان لگانا ہوتا ہے۔ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو ایگزام میں شرکت کرتے ہیں ان کو اس میں نشان لگانا ہوتا ہے، یا جو کریکٹ نہیں ہے اسے کریکٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو انکریکٹ لکھا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ غلط چیز ہے نا، وہ جائز تو نہیں ہے نا، لیکن وہ مقصد نہیں ہے اصل میں، وہی چیز آدمی جان بوجھ کر کے کرے گا، جو ہے وسیلے کے طور پر نہیں، وہی مقصد کے طور پر ہو جائے کہ آپ کسی حدیث کی سند کو دوسری حدیث کی سند سے جوڑ دیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ سزا ہے اس کی۔ اور یہ جو ہے حدیثوں میں ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ یہ جھوٹ، حدیث میں جھوٹ گاڑنے کی بات ہو جائے گی، لیکن جب یہی کام صرف سامنے والے کا امتحان لینے کے لیے کیا جاتا ہے، ایگزام لینے کے لیے اس کو کتنا یاد ہے یہ معلوم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو اصل مقصد یہاں کیا ہو گیا، ایگزام ہوتا ہے، اس کے ضبط کو کتنا اسے یاد ہے اسے معلوم کرنا یہ مقصد ہو جاتا ہے، اور اسے صرف ایک سورس کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، تو اس کو لوگوں نے جائز قرار دیا۔ اور محدثین بھی پچھلے زمانے میں، محدثین بھی راویوں کو کتنی حدیث یاد ہے اس کو، اور اس کا ضبط کیسا ہے، اس کا حافظہ کیسا ہے، اس کی روایت پر اعتماد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کو معلوم کرنے کے لیے ایگزام کا یہ طریقہ اپناتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ جائز ہے، بس یہ ہے کہ اس کا خیال رہنا چاہیے کہ ضرورت کی حد تک ہی اسے استعمال کیا جائے، اور جیسے ہی ضرورت پوری ہو جائے اور یہ ایگزام مکمل ہو جائے، ان کے سامنے کلیئر کر دیا جائے کہ یہ ہم نے اس حدیث کی سند کو اس حدیث کے ساتھ، اس کی سند کو اس کے ساتھ ہم نے جوڑ دیا تھا، یہ جو ہے صرف ایگزام لینے کے لیے، اور صحیح یہ ہے، سب کے سامنے وہ جو ہے کلیئر کر دیا جائے۔ تو پھر ایک سورس تھا، تو سورس میں کچھ چیزیں ایسی ہو
سکتی ہیں جن کو نظر انداز کیا جائے، معاف کر دیا جائے اور اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہ ہو، لیکن اگر اسی کو مقصد کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دے تو پھر یہ چیز غلط ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہوتی ہے۔ تو سورس کے طور پر جب استعمال کیا ہے تو وہاں تھوڑی گنجائش نکلتی ہے، جیسا کہ میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو ایسے اور بھی جو ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، سورس کے تعلق سے ایک چیز جو ہے ہوتی ہے، لوگ جو ہے اسے پیش کر دیتے ہیں، اور جو ایک ذریعہ ہوتا ہے کہیں تک پہنچنے کا تو اس کے لیے کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور مثال دوں، کوئی شخص ہے وہ اعتراف نہیں کر رہا ہے کہ جرم اسی نے کیا ہے، تو کبھی اس کی زبان سے حق بات اگلوانے کے لیے اسے خوب غصہ دلایا جاتا ہے۔ غصہ دلائیں گے تو غصے میں آدمی آ کر کے جو ہے اب اصل بات، حق بات جو رہتی ہے اس کی زبان سے نکل آتی ہے۔ تو غصہ کسی کو دلانا یہ صحیح نہیں ہے، لیکن غصہ دلانا اصل مقصد نہیں، بلکہ اصل مقصد کیا ہے، اس کی زبان سے حق اگلوانا، یہ جو ہے مقصد اگر ہے اور اس کے لیے غصہ دلوایا ایک جو ہے سورس کے طور پر، تو اس میں اتنا حرج نہیں ہے، اور یہ جو ہے ضرورت کے لحاظ سے یہ چیز اس حد تک جائز ہو سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی کی مثال وہ بھی ہے جو حدیثوں میں آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ اگر دو آدمیوں میں اختلاف ہو گیا ہے، آپس میں دشمنی ہو گئی ہے دو آدمیوں میں، اور ان میں آپ صلح کرانا چاہتے ہیں، تو صلح کرانے کے لیے اگر کچھ جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے تو جھوٹ بول کر کے بھی ان کے درمیان صلح کرا سکتے ہیں۔ اور جھوٹ کی شکل کیا ہے، وہ مطلب کس طرح کا جھوٹ؟ ایسا جھوٹ بھی نہیں جس میں کسی کا حق مارا جاتا ہو یا کوئی اور چیز ہوتی ہے، وہ نہیں، بس کیا ہے کہ جائیں دوسرے آدمی کے پاس تو کہیں بھائی آپ، وہ تو آپ کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتے ہیں، وہ تو آپ کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، حالانکہ کوئی تعریف نہیں کی ہے، لیکن صرف کیا ہے، دونوں کو قریب کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے اس انداز سے بات کرنی بھی پڑے تو کر سکتے ہیں، مقصد صلح کرانا ہے۔ اور یہ جو کہہ رہا ہے صرف سورس کے طور پر ہے، اور اس میں کوئی ایسا جھوٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے گا کہ جس جھوٹ سے کسی کا حق مارا جاتا ہو یا کسی پر کوئی حق خامخواہ کا لازا جاتا ہو، تو ویسے جھوٹ کی گنجائش اس میں بھی نہیں ہوتی ہے، اور وہ پھر جو ہے اس میں آئے گا کہ الغایۃ لا تبرر الوسیلہ، جو ہے یہ چیز ذہن پہ رہنی چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے اس میں، اس طرح کے فرق کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جنگ کے میدان میں یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس جو ہے جنگ کے میدان میں جھوٹ بھی بولنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے دشمن کے سامنے، کیونکہ وہ مقصد جو وہاں پر ہوتا ہے نا، مقصد وہ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، یہ ایک اونچا مقصد ہوتا ہے، اور کبھی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سورس کے طور پر کچھ چیزیں جو ہے دشمن پر غلبہ پانے کے لیے جو ہے اس کو اور زیادہ کہیے کہ دشمن کو یعنی معنوی لحاظ سے کمزور کرنے کے لیے جتنی تعداد نہیں ہے اس سے زیادہ اپنی تعداد کو ظاہر کرنا، اور اس طرح کا جو ہے اس طرح کا انداز اپنانا جو بظاہر سامنے والے کو دھوکہ دینا ہوتا ہے۔ دھوکہ دینا کہاں اسلام میں جائز ہے، لیکن کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہوتا ایسے موقع پر جبکہ دشمن سے مقابلہ ہو۔ اسی جو ہے قبیل سے یہ بات بھی لوگوں نے رکھی ہے کہ اگر کہیں کسی جگہ پہ مجرم ہے، چھپا ہوا ہے، وہ نکل نہیں رہا ہے، تو مجرم کو نکالنے کے لیے اگر اس جگہ کو جلانا پڑ جائے یا وہاں کرنٹ وغیرہ چھوڑنا پڑ جائے، کوئی بھی اس طرح کی چیز مجرم پر قابو پانے کے لیے، تو یہ اس وقت چیز جائز ہو جاتی ہے۔
حالانکہ عام حالات میں وہ چیزیں جائز نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک سورس کے طور پر اس کو استعمال کیا مجرم کو پکڑنے کے لیے۔ مجرم کہیں چھپا ہوا ہے اس بلڈنگ میں کہیں بھی، اور اس کو وہاں سے نکالنا ہے، تو کبھی کرنٹ ڈال دیا، کبھی جو ہے پانی ڈال کر کے اس میں کرنٹ چھوڑ دیا کہ مجرم جو ہے مجبور ہو کر کے وہ باہر نکلے۔ ایسی جو شکلیں اپنائی جاتی ہیں، تو یہ سب چیزیں کی جاتی ہیں۔ یعنی آج یہ مختلف جو ہے جگہوں پر آپ دیکھیں گے ملکوں میں یہ سب چیزیں چلتی ہیں۔ اسلامی لحاظ سے کیا حکم ہوتا ہے؟ اصل میں وہ چیزیں اسی قاعدے میں آتی ہیں، اور اسی قاعدے کے تحت یہ ساری چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں یغتفر فی الوسائل ما لا یغتفر فی المقاصد۔ یہ ایک قاعدہ تھا کہ جو سورس کے طور پر جو چیز استعمال کی گئی ہے کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے، تو اس میں کچھ چیزیں معاف کی جا سکتی ہیں، کچھ چیزیں جو کہ حرام ہیں، یعنی ایسے جو ہے عام حالات میں اگر آدمی ویسا کرتا ہے تو حرام ہوتی ہیں، لیکن اس خاص مواقع پر اگر وہ کرتا ہے، سورس کے طور پر اسے استعمال کرتا ہے کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے، جو مقصد واقعی معنی میں شریعت میں مطلوب مقصد ہو اور اس کے بغیر وہاں تک پہنچنا ممکن بھی نہیں ہے، تو ایسے موقع پر اس میں کوئی حرج نہیں محسوس کیا جاتا۔ اب جو ہے فرض کر لیجئے کہ مجرم اب جو ہے کہ پہچان کروانی ہے، مجرم کی پہچان کروانی ہے، وہ جرم کر کے بھاگنے والی کوئی خاتون تھی، اس کی پہچان کروانی، کوئی دیکھا تھا، اب دیکھنے والا آدمی ہے، تو اب جن کے اوپر شبہ ہے ان کو لا کر کے وہ جو پریڈ کرائی جاتی ہے مجرم کی شناخت اور پہچان کے لیے، اب یہ آدمی ہر عورت کو جس کو جو ہے سامنے سے گزارا جائے گا وہ دیکھے گا تاکہ وہ پہچان لے کہ ہاں یہ عورت تھی یا یہ عورت تھی۔ کسی اجنبی عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے شریعت میں، لیکن یہاں وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، جائز ہو جاتی ہے کہ مجرم کو تک پہنچنے کے لیے یہ ایک سورس ہے، اور اس سورس کے ذریعے سے مجرم تک پہنچا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے اسے استعمال کیا گیا، تو یہ اس شکل میں چیز جائز ہوتی ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ تو میں نے کئی مثالیں آپ کو دی، ان مثالوں سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ قاعدہ، اس کا جو ہے دائرہ کیا ہوتا ہے اور کن جگہوں پہ اسے استعمال کیا جاتا ہے، کہ یغتفر فی الوسائل ما لا یغتفر فی المقاصد۔ اس کے بعد ایک قاعدہ ہے ہمارے پاس، وہ قاعدہ بھی آج آپ کے سامنے پیش کریں، ہو سکتا ہے کہ ہم آج کے کا جو وقت ہے اس میں 3 قاعدے آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو دوسرا قاعدہ جو ہمیں آج آپ کو سمجھانا ہے وہ ہے صلاح العمل بصلاح النیت وفسادہ بفسادها۔ صلاح العمل بصلاح النیت، ہمارے بعض بھائی کو کل جو ہے وہ تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ہے آپ اس کو جو ہے بورڈ کا استعمال کر لیں تو اور بہتر رہے گا، جو ہے تو آپ جو ہے میں جو ہے اس سلسلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ میں نے اس کو بھیجا ہے، ویسے میں نے کوشش کیا تھا کہ آپ کے پاس جو اسکرین آتا ہے اس اسکرین پر لکھ دوں تو جو ہے، لیکن اس کے لیے اسکرین شیئر کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوسٹ کی طرف سے اجازت ہونی پڑتی ہے، تو اس میں ہوسٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہے اسکرین کے تعلق سے، تو وہ میں چیک کر رہا تھا ابھی، تو وہ نہ لکھ دیتا میں آپ کو، تو میں ابھی جو ہے لیکن میں قاعدہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، اس پر غور کیجئے گا کہ صلاح العمل بصلاح النیت وفسادہ بفسادها، کہ عمل کا صلاح العمل، عمل کا درست ہونا، عمل کا صحیح ہونا، کسی کام کا صحیح ہونا، بصلاح النیت، نیت کی درستگی پر ہے، نیت صحیح ہوگی تو عمل بھی صحیح مانا جائے گا، تو عمل بھی درست ہوگا، وفسادہ بفسادها، اور عمل فاسد مانا جائے گا، عمل غلط مانا جائے گا، عمل باطل مانا جائے گا،
عمل جو ہے یہ شریعت کی نگاہ میں اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی جس عمل کی نیت خراب ہے۔ اس کی نیت اگر فاسد ہے تو عمل چاہے کتنا ہی نیک عمل سمجھ کر کے آدمی اسے انجام دے، لیکن نیت اگر فاسد ہے تو عمل بھی فاسد ہو جائے گا۔ نیت درست ہے تو عمل بھی درست ہوگا۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رہے کہ عمل کی درستگی نیت کی درستگی پر ہے کہ یہ وہ عمل ہوتا ہے جو شریعت میں جائز ہے۔ جو شریعت میں جائز عمل نہیں ہے اسے آپ کتنی بھی اچھی نیت سے کر لیں، لیکن یہاں آپ کی نیت کی اچھائی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ تو نیت یہ دل کا عمل ہوتا ہے۔ کسی بھی جو ہے عمل کے تعلق سے شریعت میں ہمارے اس کو جو معیار بنایا گیا ہے، عمل کو پرکھنے کا جو معیار ہے ہمارے پاس، وہ معیار کیا ہے؟ نیت ہے۔ جو دو اہم معیار ہیں اس میں سے ایک نیت ہے۔ نیت صحیح ہے، درست ہے تو عمل بھی درست مانا جائے گا۔ اگر نیت فاسد ہے تو اچھا عمل بھی فاسد نیت کی وجہ سے وہ عمل بھی برباد ہو جاتا ہے، اس عمل کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے۔ تو نیت کے اوپر ہی عمل کا دار و مدار ہوتا ہے، وہ آپ جانتے ہیں، اور اسی کے لحاظ سے عمل کا فیصلہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی بار بار بات آئی، اور اسی کے تعلق سے یہ قاعدہ بنایا گیا ہے کہ صلاح العمل بصلاح النیت وفسادہ بفسادہا، کہ عمل کی درستگی نیت کی درستگی سے جڑا ہوا ہے۔ یہ معاملہ عمل کا نیت سے جڑا ہوا ہے۔ اگر عمل درست اسی وقت ہوگا جب نیت درست ہے، اگر نیت درست ہے تو عمل درست ہوگا، لیکن یہ جائز عمل کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کوئی غلط عمل کتنی بھی اچھی نیت سے کر لیں تو یہ عمل غلط ہی رہے گا۔ آپ کہیں کہ نہیں میری نیت تو اچھی تھی، میرا ارادہ تو اچھا تھا، میرا ارادہ تو نیک تھا، آپ کچھ بھی کہہ لیں، آپ کا ارادہ کیا تھا وہ تو آپ کے دل میں ہے، لیکن آپ کا جو عمل ہے وہ شریعت کے قوانین کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے عمل کو پرکھنے کے دو جو ہے معیار ہوتے ہیں، ایک ظاہری معیار بھی ہے۔ ظاہری معیار کیا ہے کہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، وہ جائز عمل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی جائز عمل ہے ہی نہیں سرے سے تو آپ چاہے اسے کتنی بھی اچھی نیت سے کر لیں، آپ کی نیت کی اچھائی سے وہ عمل درست نہیں ہو جائے گا۔ اب آج کے جو ہے جو ابھی فی الحال فوری مثال جو اس کی ہو سکتی ہے، وہ جو ابھی آپ کے شہر میں بھی اور پورے ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں کہہ لیجئے ایک طرح سے چرچا ہوگا، یہ جو ہے رات اور کل کا دن بعض جگہوں پر تو آج ہی رہا ہوگا، اور کل جو ہے بعض جگہوں پہ کل جو عید میلاد النبی کے نام پر جشن لوگ مناتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ نیت چاہے کتنی بھی اچھی اس میں ہو جائے، لیکن ظاہری جو اس کا معیار ہے کہ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہی کے مطابق ہونا چاہیے، تبھی جا کر کے وہ عمل درست ہوگا۔ صرف نیت کی درستگی سے بھی درست نہیں ہو جائے گا۔ ایک اچھی نیت سے آپ ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھیں، چلو 5 رکعت پڑھیں گے تو 4 رکعت تو ہے ہی، 1 رکعت اور زیادہ ثواب مل جائے گا۔ نیت اچھی ہو گئی تو کیا 5 رکعت ظہر کی نماز صحیح ہو جائے گی؟ نہیں صحیح ہوگی۔ نیت کے صحیح ہونے سے عمل کی جو درستگی کا معاملہ، جو یہ قاعدہ ہے جو میں پیش کیا آپ کو، اصل میں اس کا دائرہ کیا ہے؟ جو جائز عمل ہے، جائز عمل کو اگر کوئی اچھی نیت سے کرتا ہے تو وہ عمل درست ہوگا، اور اگر فاسد نیت سے جائز عمل کو انجام دیتا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ اس کا عمل برباد ہوگا،
اور قیامت کے دن اس کے لیے یہ عمل وبال جان ہوگا۔ جیسے ریاکاری وغیرہ کے مسائل آتے ہیں، نیک عمل ہے لیکن نیت اچھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مطلوب نہیں، بلکہ بندوں کو خوش کرنا، بندوں کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کیا، اپنا کچھ مقصد نکالنے کے لیے وہ کام کیا، اچھی نیت سے نہیں کیا۔ کہیں کام کرتے ہیں تو جو باس ہے اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ چیزیں جو کی، کوئی اچھی نیت سے نہیں کیا، اس کو خوش کرنے کے لیے کیا، اور باس سمجھے گا بڑا متقی آدمی ہے، بڑا پرہیزگار آدمی ہے، اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے اس طرح سے حرکت۔ تو یہ عمل کی درستگی نیت کی درستگی پر ہے۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کی زندگی میں بہت سی غلط چیزیں ہیں، کہیں بھی تقویٰ نہیں ہے زندگی میں، اور جو ہے ان کی زندگی میں کہیں بھی ہم نے جو ہے اللہ کا خوف نہیں دیکھا، اور جو ہے اس کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف کے نتیجے میں جو تقویٰ جو زندگی میں نظر آنا چاہیے وہ کہیں بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ان کا تقویٰ صرف اور صرف کب نظر آتا ہے؟ جب لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، ممبر پر بیٹھیں گے تو مسواک اٹھا کر کے مسواک کرنا شروع، لوگوں کے سامنے رہیں گے تو اس طرح سے جو ہے لوگ دیکھیں کہ بھائی ہاں مسواک، دیکھو ان کو تو جو ہے نماز کے لیے آئے تو مسواک کر رہے ہیں، دیکھو کتنی پابندی کر رہے ہیں۔ اگر یہ صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس سنت پر عمل کے جذبے سے نہیں کر رہا ہے، نیت اگر فاسد ہے تو یہ عمل اس کا فاسد ہوگا۔ تو یہ اصل میں یہ قاعدہ یہیں پر اپلائی ہوتا ہے، جو چیز سرے سے جائز ہی نہیں ہے اس کو کتنی بھی اچھی نیت سے آپ کر لیں تو وہ عمل درست نہیں ہو جائے گا، نیت کی درستگی سے عمل درست نہیں ہو جائے گا، اس عمل کو درست نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ ایک قاعدہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج ہم نے کہا 3 قاعدے پیش کرنے ہیں، تو اب یہ تیسرا قاعدہ آج کا ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تیسرا قاعدہ ہے مقاصد اللفظ علی نیت اللافظ الا فی موضوع واحد وهو الحلف فإنه على نیت المستحلف۔ مقاصد اللفظ علی نیت اللافظ معنی کیا ہے اس کا اردو میں؟ کہ کسی بھی لفظ کو جو زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو اس لفظ سے بولنے والے نے کیا مراد لیا ہے، ہمیشہ اس کی مراد، اس کا معنی، اس کی میننگ، یہ بولنے والے کی نیت پر ہی اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ لوگوں نے کیا سمجھا اس کے لحاظ سے اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، بلکہ بولنے والے کی نیت کیا تھی اس پر اس کا اعتبار ہوتا ہے، بولنے والے نے اس سے کیا مراد لیا ہے۔ تو ہمیشہ زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، کسی بھی شخص کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں تو وہ الفاظ اس نے کیا مراد لیا اس لفظ سے، اس کا مقصد کیا تھا کہنے کا، ہمیشہ یہ مقصد اسی بولنے والے کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کیا نیت کی تھی اور کس ارادے سے یہ لفظ اس نے کہا تھا۔ یاد رکھیے گا، یہ اصل میں ہمارے جو ہے معاملات میں یہ بہت آتا رہتا ہے یہ مسئلہ، تو یہ قاعدہ خاص طریقے سے یاد رکھیے گا۔ کبھی بھی کسی بھی شخص کی زبان سے کچھ بھی الفاظ نکلتے ہیں بات چیت میں، کسی جو ہے کبھی بیان کرتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے کسی عالم کی زبان سے بات نکل گئی، یا قلم سے کوئی چیز لکھا اس نے، پڑھنے والے کچھ اور سمجھ گئے اس سے، اور جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میری مراد یہ نہیں، میرے یہ لکھنے کا مقصد یا میرے یہ بولنے کا مطلب یہ تھا۔ لوگوں نے غلط سمجھ لیا اور غلط سمجھ کر کے اس کی طرف، اس کے بارے میں بہت برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ہوتا ہے آج کے اس زمانے میں کہ کسی کی کوئی بات پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ لینے کے بعد کیا کہتے ہیں، ارے یہ صحیح نہیں ہے، اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، حالانکہ وہ کسی خاص جو ہے
سیاق میں کسی خاص جو ہے وقت اور کسی خاص مناسبت سے وہ بات کہی ہے، لیکن وہ سب کاٹ کر کے صرف وہ پیش کر کے، تو اس کا مقصد وہاں کچھ اور ہوتا ہے کہنے کا، وہ کچھ اور کہنا چاہتا ہے اور لوگ اسے توڑ مروڑ کر کچھ اور پیش کر دیتے ہیں۔ آج یہ بہت کثرت سے ہوتا ہے، تو اس قاعدے کو جاننا بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ اس کا الٹے بھی ہوتا ہے۔ الٹا کا مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی ایک بات کہتا ہے، اس کا مقصد بھی وہی رہتا ہے، لیکن جب اس کو پکڑ لیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی، تو کہتا ہے کہ جو ہے نئی میڈیا نے میرے بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا، میرا مقصد یہ نہیں تھا، حالانکہ حقیقت میں مقصد وہی ہوتا ہے۔ تو مقصد کیا تھا، خیر وہ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ حقیقت میں نیت کیا ہے، لیکن جب سامنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو یہ بات کہی ہے تو اس میں میرا مقصد یہ ہے، اور جیسا لوگ سمجھ رہے ہیں ہرگز میرا یہ مقصد نہیں تھا، تو اس میں بات کس کی مانی جائے گی؟ بات کہنے والے کی مانی جائے گی، جس کی زبان سے وہ لفظ نکلا ہے، کہ اس نے جس نیت سے وہ بات کہی ہے اس نیت کا اعتبار کیا جائے گا اور اسی کے لحاظ سے فیصلہ کیا جائے گا، اور وہی بات مانی بھی جائے گی، اور خامخواہ اس کے اوپر کفر کا اور کسی چیز کا فتویٰ نہیں لگائیں گے جب وہ اپنی بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا جیسا لوگوں نے سمجھا ہے۔ تو جیسا وہ کہہ رہا ہے کہ میرا مقصد یہ ہے اس بات کو پیش کرنے میں، تو اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا۔ جب واقعی وہ بات جو ہے اس کے لیے یعنی اس میں گنجائش ہوتی ہے۔ اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتا دوں، یعنی الفاظ کے تعلق سے، کہ جب کوئی لفظ کسی چیز کے لیے بالکل جو ہے صریح لفظ بن جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب یہ لفظ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے، ہمیشہ وہی ہے، تو وہاں لاکھ آدمی کہے کہ میری نیت یہ نہیں، اس کی بات نہیں مانی جاتی ہے۔ جیسے طلاق کا لفظ استعمال کیا، اس نے اپنی بیوی کے لیے طلاق کا لفظ استعمال کیا اور بیوی کو طلاق دیا، اس نے کہا جا تجھے طلاق ہے، میں نے تجھے طلاق دیا۔ بعد میں جب یہ مسئلہ آیا، نہیں میں نے طلاق نہیں دیا ہے، یہ طلاق سے میری مراد یہاں پر یہ طلاق نہیں بلکہ میری مراد یہ تھی، کچھ کہنا شروع کرے، تعویل کرنا شروع کرے، الٹے سیدھے کچھ باتیں کہنا شروع کرے، وہ بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ طلاق کا یہ لفظ بالکل واضح ہے کہ اس کا مطلب یہی ہے، اور ہر کوئی جانتا ہے، یہ ہر کسی کو پتہ ہے، تو یہاں یہ بات نہیں۔ اسی طرح سے نکاح کی بات، تو کہا جو ہے کہ میں نے جو ہے خطیب نے، یا کہیے کہ جو عقد جو ہے کرنے والا ہے، نکاح پڑھانے والا جو بھی قاضی ہے، خطیب ہے، امام ہے، اس نے کہا میں نے آپ کا نکاح فلاں کے ساتھ کیا، اس نے کہا قبول ہے۔ بعد میں کہے نہیں میں نے قبول جو ہے یہ اس کے نکاح کے لیے نہیں کیا تھا، نہیں کہا تھا، میں نے تو قبول کیا ہی نہیں، تو یہ بات نہیں مانی جائے گی میرے بھائی، یہ بات تسلیم اس کی نہیں کی جائے گی۔ ہاں ایسے الفاظ جس میں یہ ہو سکتا ہے کہ نکاح کے کا بھی جو ہے اس پہ بات آ سکتی ہو، یا طلاق کی بات بھی ہو سکتی ہے، اس سے مراد ہو سکتی ہو، اور طلاق کے علاوہ کوئی اور چیز بھی، تو طلاق کے علاوہ کوئی لفظ استعمال کیا، جیسے کہا اس نے کہ جاؤ تم میرے گھر سے نکل جاؤ، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، اردو میں نے آپ کو یہ جملہ کہا، اب شوہر نے اپنی بیوی سے کہہ دیا، تو اب یہاں پر نیت کا اعتبار ہوگا کہ شوہر نے واقعی کیا مراد لیا ہے، وہ جو کہنے والا ہے یہ لفظ اسی کی بات کا اعتبار ہوگا اس میں، کہ اس نے طلاق مراد لیا تھا اس لفظ سے، کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں نے تم کو طلاق دے دیا، یا مقصد صرف کیا تھا، بیوی کو ڈرانا تھا، اور جو ہے اس طرح سے مقصد اس کا یہ تھا کہ وہ جائے اور بعد میں جو ہے پھر جو ہے غصہ اگر ٹھنڈا ہو جائے تو آئے، کوئی بات نہیں، طلاق کے ارادے سے اس نے یہ بات نہیں کہی تھی، تو یہاں شوہر کی بات تسلیم کی جائے گی،
اور طلاق اسے نہیں مانا جائے گا، کیونکہ طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے جاؤ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، میرے گھر سے نکل جاؤ، یہاں سے اپنا بوریا بستر باندھ لو، اپنا سامان لے کر کے یہاں سے چلی جاؤ، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ تو یہ ہے، یاد رکھیے، یہ قاعدہ ہم نے آپ سے کہا کہ ہمیشہ جو ہے اس قاعدے کا، یہ ہمارے جو ہے معاملات میں یہ بہت زیادہ استعمال بھی ہے یہ، اور اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ پڑتی ہے کہ جو آدمی کوئی بات کہا ہے تو بات کہنے والے نے اس سے کیا مراد لیا ہے، اس بات سے ہمیشہ اس کی مراد بولنے والے کے کہنے کے مطابق جو ہے اس بات کو مانا جائے گا، اور سامنے والا کیا سمجھا ہے اس کے سمجھنے کے لحاظ سے اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اسی سے توریہ ہوتا ہے عربی میں۔ توریہ کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کوئی ایسی بات بول دیتے ہیں جس سے سامنے والا کچھ اور سمجھتا ہے لیکن آپ نے اس سے کچھ اور مراد لیا۔ تو ہمیشہ یہ اسی لیے توریہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، ضرورت کے وقت میں جب آدمی اس سے استعمال کرے تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے اور یہ جائز ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے ہجرت کے موقع پر، ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سے لوگ پہچان رہے تھے راستے میں، تو پوچھتے تھے کہ آپ کے ساتھ کون ہے، یعنی ہمارے رسول کے بارے میں پوچھتے تھے کہ یہ جو ہے کون ہے آپ کے ساتھ، تو کہتے تھے رجل یہدینی السبیل، یہ ایک آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھا رہے ہیں۔ تو کیا سمجھتے تھے کہ راستہ جو ہے بتانے کے لیے ان کو ساتھ میں لے لیا۔ اس زمانے میں راستہ بتانے کے لیے بھی لوگوں کو، گائیڈ کو جو ہے ساتھ میں رکھ لیا جاتا تھا، لیکن ان کا مقصد کیا تھا اس سے بولنے کا کہ یہ آدمی مجھے حق کا راستہ دکھاتا ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، مجھے حق کا راستہ دکھا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیشہ بولنے والے نے کیا مراد لیا ہے اسی پر ہی اس بات کو سمجھا جائے گا، اور وہ جو کہہ رہا ہے جب بھی کوئی معاملہ آئے گا اور اس میں اختلاف ہو جائے سننے والے میں بولنے والے میں، تو بولنے والے نے کیا مراد لیا تھا وہی بات جو ہے مانی بھی جائے گی، اسی کے لحاظ سے فتویٰ بھی دیا جائے گا، اور اسی کے لحاظ سے کورٹ میں جج بھی فیصلہ کرے گا۔ ہاں، صرف ایک مسئلہ ہے جس میں ہمیشہ بولنے والے کا نہیں بلکہ جس نے اس سے بولنے کے لیے کہا ہے اس کی جو ہے نیت کا اعتبار ہوتا ہے اس میں، اور بولنے والے کی نیت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو سمجھ لیجئے، وہ مسئلہ ہے قسم کا مسئلہ۔ جب کسی کو قسم کھلائی جاتی ہے کسی بھی معاملے میں، قسم کھلانا بھی یہ شریعت میں بہت سے مسائل میں قسم کھلانے کی بات آتی ہے۔ جیسے ایک چیز کے بارے میں کسی نے دعویٰ کیا کہ جو ہے یہ چیز ایسے ہے، یا فلاں آدمی نے مجھ سے 1000 قرضہ لیا، اس نے ایک دعویٰ کیا کہ فلاں آدمی نے مجھ سے 1000 کا قرضہ لیا، واپس نہیں کیا ہے۔ وہ آدمی کہہ رہا ہے میں نے اس سے قرضہ لیا ہی نہیں ہے، دونوں میں اختلاف ہوا۔ تو اب اس اختلاف کے نتیجے میں کیا ہے، فیصلہ کرنا ہے یا فتویٰ دینا ہے کہ کس کی بات مانی جائے گی؟ تو اب اس سے جو آدمی دعویٰ کر رہا ہے اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے دعوے میں پروف پیش کیجئے کہ آپ نے ان کو 1000 جو ہے قرضہ دیا تھا، انہوں نے قرضہ آپ سے لیا تھا، وٹنس پیش کیجئے، ریٹن میں کہیں کوئی چیز ہو تو اسے پیش کیجئے۔ اس سے پروف مانگا جاتا ہے، اس کے پاس کوئی پروف نہیں۔ تو اب جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا تھا کہ انہوں نے 1000 قرضہ لیا ہے، اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ قسم کھا لو۔ ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کو کہ چلو پروف نہیں ہے تو چھوڑ دیں گے، ایسے ہی نہیں، اس کو قسم کھلوائی جاتی ہے کہ آپ قسم کھا کر کے کہو کہ آپ نے اس سے 1000 قرضہ نہیں لیا ہے۔ قسم کھائے گا تبھی اس کو چھوڑا جائے گا۔ تو اس طرح سے قسم کھلوائی جاتی ہے۔ تو شریعت میں بھی قسم کھلوانے کا ہے مسئلہ ہے۔ اب یہ جو قسم کھلوانے کی بات ہے، چاہے وہ جو مفتی کے سامنے بات ہو یا جج کے سامنے معاملہ ہو، قسم کھلوانے کی بات ہے۔ تو جس آدمی سے قسم کھانے کے لیے کہا گیا ہے تو وہ قسم کے الفاظ جو استعمال کرے گا وہ قسم کھلوانے والے کی نیت کا اس میں اعتبار ہوگا،
قسم کھانے والے کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ جیسے باپ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹے تم نے ظہر کی نماز پڑھی ہے آج؟ وہ مسجد میں نظر نہیں آیا تو پوچھا ظہر کی نماز پڑھی تم نے؟ تو بیٹے نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہا کہ ابھی اس کو یقین نہیں، کہا قسم کھاؤ کہ تم نے ظہر کی نماز پڑھی۔ تب اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے۔ اب قسم کھلوانے والے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ آج ظہر کی نماز، اور قسم کھانے والا اس نیت سے قسم کھا لیا ہاں پہلے تو ظہر کی نماز پڑھی، آج نہیں پڑھی ہے کوئی بات نہیں، لیکن وہ جو قسم کھا رہا ہے کس کے لیے کھا رہا ہے؟ پہلے جو ظہر کی نماز پڑھی ہے اس کے لیے، کیونکہ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے ظہر کی نماز پڑھی۔ تو یہ یہاں کس کی نیت کا اعتبار ہے؟ قسم کھلوانے والے کی نیت کا اعتبار ہے۔ قسم جس مقصد کے لیے کھلوایا گیا ہے اسی کے لحاظ سے وہ قسم کھا رہا ہے۔ اور اگر اپنے دل میں یہ بات رکھ کر کے قسم کھا رہا ہے کہ ہاں میں نے تو ظہر کی نماز پڑھی ہی ہے، آج کی ظہر کی نماز کی میں قسم نہیں کھا رہا، پہلے جو پڑھی ہے اس کی کھا رہا ہوں، قسم کھا رہا ہوں، تو اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو قسم جو دلوائی جا رہی ہے آج کی ظہر کی نماز کی قسم دلوائی جا رہی ہے۔ تو اگر اس نے جھوٹی قسم کھا لیا تو اس جو ہے جھوٹی قسم کا جو گناہ ہے، جو اس کی سزا ہے، وہ سزا اس کو ملے گی۔ تو آپ جو ہے یہ مسئلہ سمجھ، جب قسم کھلوائی جائے گی تو قسم کھلوائے جانے میں ہمیشہ قسم کھلوانے والے کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے، قسم کھانے والے کی نیت کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں چند باتیں تھیں، 3 قاعدے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور جو ہے آج کا ہم جو ہے درس جو ہے اسی پر ختم کریں گے۔ آپ کے لیے تھوڑا سا ٹائم جو ہے سوال کا چھوڑنا ضروری رہتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے سوالات رہتے ہیں تو ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے پھر سوالات کی وجہ سے، تو اس لیے ہم نے آپ کو یہ ٹائم دیا ہے۔ آپ جو سوال ہے آپ کے ذہن میں وہ سوال کر سکتے ہیں۔ ایک جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو کوئی گناہ کا مطلب کسی کا گناہ کوئی مطلب کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، وہ پتہ کرنے کے لیے کسی کو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے، پھر اس سے اصلیت معلوم کرنے کے لیے اس کو ڈراتی ہے یا جو بھی کرتی ہے، تو شیخ ان چیزوں میں شریعت نے حد تو باندھی ہوگی؟ جی ہاں، جی جیسے ہاں، یقیناً حد ہے اس کی۔ جی آپ حد صحیح ہے، کہہ رہے ہاں ہیں۔ جی ہاں، جی ہاں، اس حد تک اجازت ہے کہ، لیکن اس میں اس کے کوئی بھی ایسا اس کے ساتھ سلوک جس سے جو انسانیت بھی جس کو گوارا نہ کرے، جیسے آج کل ٹارچر کرنے کا جو انداز ہے نا، وہ جی انداز تو نہیں، لیکن بہرحال تھوڑی سختی کر کے اس سے معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن جی اس حد تک بھی نہیں کہ جس میں اس شخص کا، یعنی کہہ لیجئے کہ آج جو انداز ہو جاتا ہے کبھی کبھی جو زندگی سننے میں خراب ہو آتی جاتی رہتی، جو سننے میں باتیں آتی رہتی ہیں جس میں جی انسان جو ہے بالکل جو ہے یعنی غیر انسانی سلوک اس کے ساتھ کیا جانے لگتا ہے اس میں، تو یہ جی چیزیں تو خیر جائز نہیں ہوتی ہیں اس میں۔ جی ہاں کل جو آپ نے انشورنس کے بارے میں جو بتایا تھا کہ ہم اتنا رقم لے سکتے ہیں جتنا ہم نے کمپنی میں جتنا ہمارا کٹ سکتا ہے وہاں پہ، اگر کبھی کبھار ایسا موقع آتا ہے کہ آپ بیمار ہو گئے اچانک سے، تو آپ کو مطلب ہاسپٹل میں آپ کے پیسے کٹ گئے، لیکن جتنا ہمیں اس میں انشورنس نہیں تھا ہمارا، جو مان لو انٹرسٹ کا تھا، لیکن ابھی ہماری استطاعت نہیں ہے وہ دینے کی، تو اس صورت میں کیا کریں ہم؟ دوسروں سے پیسہ لے لیں گے، جیسے کوئی بھی آدمی جس کا انشورنس نہیں ہے اور اس کا جو ہے بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں بھرتی ہوا، تو اب کیا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، دوسرے لوگ اس کی مدد کرتے ہیں، تو دوسروں کی مدد لے لیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر بالفرض آپ ایسا مان لو، ویسے اکثر ہوتا نہیں ہے لیکن مان لو آپ کی کوئی مدد بھی کرنے والا نہیں ہے،
اور اس کی جو ہے بیماری بھی سخت ہے اور بہت سخت ضرورت ہے. ایسی جو حالت ہو گئی ہے کہ حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے, تو اس موقع پر تو ویسے بھی جو ہے حرام چیز حلال ہو جاتی ہے, تو وہ انشورنس کی پوری رقم بھی استعمال کر سکتا ہے. لیکن وہ اصل میں اس لیے نہیں پیش کر رہا ہوں کہ پھر لوگ اس کو ذریعہ بنا لیتے ہیں کہ وہ ایسی کیفیت نہیں بھی رہے گی تب بھی جو ہے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے. جی جی شیخ, اسی سوال سے متعلق یہ میرا سوال ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ بیسیکلی جو یہ ہیلتھ انشورنس اسی کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی بڑی رقم, مطلب کوئی بیماری بڑی ہو اور اس کے لیے علاج کا جو خرچہ ہے جو بڑا ہو, جو اس آدمی کا سیلری یا جو یہ آدمی خود افورڈ نہیں کر پائے, اسی کے لیے وہ ہیلتھ انشورنس یا میڈیکل انشورنس ہوتا ہے. جی تو ہاں جی فار ایگزامپل اگر میری کمپنی مجھے ہیلتھ انشورنس اپنے طرف سے دے رہی ہے, میں نہیں لے رہا ہوں, وہ دے رہی ہے. آپ نے کہا کہ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ نے جو پیسہ بھرا ہے وہ پیسہ چھوڑ کے جو اوپر کا پیسہ ہے وہ آپ ریلیز کریں, مطلب کسی کو دے دیں. نہیں, لیکن شیخ اگر ہم ایسے مطلب ایشو میں ہیں, کیا بولیں گے, ایسے اردو ورڈ ہی نہیں آ رہا ہے, ایسے پریشانی میں ہے کہ میں پیسہ دے ہی نہیں پاؤں گا, وہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے ہی نہیں, تو پھر وہ پھر کیا میرے سر پہ حرام آ جائے گا؟ ہاں, اگر آپ جو ہے وہ کسی کو دے ہی نہیں سکتے, آپ جو ہے اتنی مجبوری میں ہیں, واقعی مجبوری, یہ بات جان میں واقعی, رکھیں, ہاں واقعی, ہاں واقعی مجبوری جو ہے. ایک ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے دے تو سکتا ہے لیکن آسانی سے نہیں دے سکتا, ہاں تھوڑا اپنے خرچے کم کر کے دے سکتا ہے تو اپنا خرچہ کم کر کے آپ اس کو دے دیں گے. لیکن واقعی مجبوری ہے تو مجبوری کی باتیں پہلے آ چکی ہیں آپ لوگوں کے سامنے اسی درس میں, کہ مجبوری اگر اس درجے کو پہنچتی ہے جس میں حرام چیز حلال ہو جاتی ہے تو پھر جی وہاں وہ مسئلہ نہیں رہ جاتا, پھر تو اس کو استعمال کر لیا ہے تو کوئی حرج کا مسئلہ نہیں رہ جاتا ہے. جی ایک الگ سوال ہے اسی سے, مطلب عام طور لوگ کہتے ہیں کہ باتھ روم میں کنگھا کرنا صحیح نہیں ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں, بالکل صحیح نہیں ہے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ باتھ روم میں لیٹرن بھی ساتھ ہوتی ہے تو آپ وہاں کنگھا نہیں کر سکتے ہیں. وہ یہ سوچ کر کے کہتے ہیں کہ وہاں شیطان رہتا ہے, کنگھا کریں گے تو شیطان آ جائے گا, جن آ جائے گا آپ کے اوپر. ارے جن تو کمرے کے اندر بھی رہتا ہے, کیا صرف باتھ روم میں ہی رہتا ہے؟ جن تو انسان کے ساتھ ساتھ شیطان تو انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے, وہ کیا صرف وہ وہیں رہتا ہے؟ اصل لوگ اسی لیے کہتے ہیں, مسئلہ اور کچھ نہیں ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے, وہ کہیں بھی آپ رہیں, کہیں بھی کنگھی کریں, وہ بات ایک ہی ہے, وہ کوئی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وہ سوال تھا شیخ کہ میراث کے تعلق سے کہ والدین کے انتقال سے پہلے اگر یعنی فساد کا خدشہ ہو تو کیا میراث کی تقسیم جائز ہے؟ میراث میراث کی اقدامی یا تقسیم نہیں ہو سکتی, میراث کی تقسیم مرنے سے پہلے نہیں ہوتی ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ باپ نے اپنی جائیداد کو جو اس کی ملکیت ہے اپنے بچوں میں اپنے مرنے سے پہلے ہی تقسیم کر دیا, تو یہ جائیداد کی تقسیم تو ہوئی لیکن یہ میراث کی تقسیم نہیں ہے. کیونکہ جی میراث جائیداد کی یہ کب تقسیم. بنے گا, میراث یہ کب بنے گا جب وہ مر جائے گا. مرنے سے جی پہلے اگر یہ کام کرتا ہے تو میراث کی تقسیم نہیں ہے, بلکہ اس نے کیا کیا, اپنی جائیداد اپنا مال جو ہے, زیادہ تر لوگ جائیداد ہی تقسیم کرتے ہیں. جائیداد کا مطلب یہ کہ جو یہ جو ہے یعنی غیر منقولہ جسے ہم کہتے ہیں, جو کیا کہتے ہیں, جو مویبل جو ہے, ان مویبل جو ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں. جو زمین ہے, کھیت ہے, مکان ہے, اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, تو باپ جی جی چاہتا ہے جی کہ بعد میں یہ لوگ جو ہے جھگڑا نہ کریں, تو اس کے لیے وہ تقسیم کر دیتا ہے. خود اپنی زندگی میں سب کو یہ آپ کا ہے, یہ آپ کا ہے, یہ آپ کا ہے, وہ متعین کر دیا. یہ تو یہ چیز اس کے لیے جائز تو ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کے بڑے مفاسد ہیں, نقصانات ہیں. یہ میں نے جو ہے فرائض کے درس میں کسی جگہ پہ جو دوسری کسی جو ہے شہر میں
बॉम्बे के में जो है वो फ़राइज़ के दुरुस जो है उन्होंने रखे थे, तो ऑनलाइन दुरुस मैंने वहाँ पर पेश किए थे। तो उसमें मैंने इसके जो नुकसानात हैं उन नुकसानात को गिनाया था कि ये बाप को ऐसा करना नहीं चाहिए। फिर भी वो जो ये सोच करके कर रहा है कि मेरे मरने के बाद ये लोग तकसीम करेंगे तो जो है आपस में लड़ेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, जो ये सोच करके जो मिजाज बना हुआ है ना, उसकी वजह से अगर ऐसा करता है बाप तो खुद वो अपने ऊपर एक नई मुसीबत को लाद देता है। तो नुकसानात में मैं आपको चंद बातें पेश करता हूँ। जायज़ है, ये कर सकता है, जी वो जी उसका माल है, वो तकसीम करना चाहे तकसीम कर देगा, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन नुकसानात क्या होते हैं इसमें? पहली बात ये कि अगर इसमें थोड़ा भी उसने कुछ भी नीच ऊच किया है तकसीम करते हुए तो पूरा वबाल उसी के ऊपर होगा। वो जिसको मिला वो तो अपना जो है मज़े से रहेगा, लेकिन वो अपने साथ मज़ीद एक मुसीबत लेकर अल्लाह ताला के पास जाएगा अगर थोड़ा भी इसमें नीच ऊच हुआ तो। पकड़ उसी की होगी, बाप की होगी। ये जी पहले जी बात होती है। दूसरी बात क्या होगी इसमें कि एक दूसरा बड़ा मसला इसमें यह आ जाता है कि अभी लड़का लड़की में उस वक्त फ़र्क करेंगे या फ़र्क नहीं करेंगे। इसमें एक इख्तिलाफी मसला है ये लोगों का फ़िक़ही लिहाज से कि जो है जी अब चूंकि ज़िंदगी में दे रहा है तो ज़िंदगी में ये तरीका नहीं होता है, तो तरीका नहीं हुआ तो ये एक तरह से हिबा होता है, हदिया होता है जो बच्चों को अपनी ज़िंदगी में वो दे रहा है, अतिया है बाप की तरफ से बच्चों के लिए। तो अइम्मा सलासा यानी जो है वो जो है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और शेख अलबानी वगैरह सब इस बात के कायल हैं कि ज़िंदगी में अगर तकसीम करेंगे तो लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का कायदा लागू नहीं होगा, क्योंकि ये जी कायदा तो तरीके के बारे में है और जो हदिया जी दे रहे हैं, तोहफा के तौर पर दे रहे हैं, ज़िंदगी में अतिया है ये, तो दोनों में तफरीक नहीं की जाएगी, लड़के और लड़की में सबको बराबर देंगे। तो ये एक मसला आता है। जबकि इमाम अहमद बिन हम्बल की राय इसमें यह है कि अगर ऐसी कोई चीज़ है जो जैसे अभी ज़मीन जायदाद वगैरह के मसाइल हैं तो बाकायदा जो है इसमें भी वही कायदा आएगा जो तरीके का कायदा है, यानी लड़के को लड़के के मुकाबले में डबल दिया जाए। तो अगर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की राय पर जो है आप अतिया करते हैं ये तब तो ठीक है, क्योंकि बाद में तरीका बनने के बाद ऐसे ही तकसीम होना है उनको। लेकिन अगर जी जो है दूसरे मुतालबा करना शुरू कर दें कि नहीं ये तो अतिया है और इसमें चूंकि शरीयत का ऐसा कोई हुक्म नहीं है तो बेटी को भी आपने मुकम्मल दे दिया, बेटे को भी उसी के बराबर दिया है, तो दे तो दिया आपने, लेकिन सोचिए थोड़ी देर के लिए कि अगर जो है ये चीज़ वो तकसीम ना करता ज़िंदगी में तो मरने के बाद ये चीज़ तकसीम होती तो क्या होता? बेटे को डबल मिलता, बेटी को उसके आधा मिलता। तो शरीयत में जो चीज़ रखी गई थी गोया कि हम उसको किसी न किसी लिहाज से इसमें तब्दील कर दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी में तकसीम करके। तीसरा जो इसका बड़ा नुकसान होता है वो खुद जो है तकसीम करने वाले को हो सकता है। वो क्या है? और ये देखा भी गया है, ऐसा हो भी जाता है कि उसने तकसीम तो कर दिया, बाप ने पूरा माल अपना जो कुछ भी था ज़मीन जायदाद सब बच्चों के नाम से कर दिया, सब में तकसीम कर दिया, अब उसके पास कुछ नहीं है। कल को इस बच्चे के पास उस बच्चे के पास गए जा रहा है तो अब बच्चे उसका इतना ख्याल नहीं करेंगे क्योंकि अब उनके नाम से है। अब तो कोई ऐसा मसला भी नहीं है कि बच्चा कि बाप जो है कि जायदाद का कुछ मसला हो या कुछ लालच हो कुछ इस तरह से, तो थोड़ी खिदमत का जज्बा भी रहे, वो सब कुछ भी नहीं। तो ये भी बड़ा इम्कान हो जाता है ऐसी शक्ल में। और आज के इस दौर में ये चीज़ कोई बैद नहीं है कि सारे बच्चे उनके घरों में अब इस बाप के लिए जो उसकी अपनी जायदाद थी कोई जगह न रह जाए रहने के लिए और जो है उसके साथ उनका सलूक बदल जाए। तो ये जो है एक यानी कहिए कि बहुत बड़ी खराबी की तरफ ये चीज़ लेकर के जाएगी। तो इसको कहते हैं सद्दन लिज़्ज़रिया, उस जो है रास्ते को बंद करने के लिए जिंदगी में ये करने से जो है बचना चाहिए कि इसके नुकसानात हो सकते हैं। चौथी बात इसमें यह होती है
اور ہوئی بھی ہے بعض لوگوں کے ساتھ یہ کہ اب باپ نے زندگی میں تقسیم کر دیا، سب کو دے دیا، آپ کا یہ، آپ کا یہ، آپ کا یہ. ابھی باپ کی عمر کتنی ہے اس کو تو پتہ نہیں ہے نا. باپ کی عمر لمبی بھی ہو سکتی ہے. زندگی میں دے دیا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، بعد میں جو ہے وہ کچھ جو ہے ایسا ہوا کہ کسی عورت سے اس کی شادی کا مسئلہ ہو گیا تو اس نے شادی بھی کر لیا باپ نے. اب جو عورت سے شادی ہو گئی اس سے اگر کوئی اولاد ہوتی ہے تو سب تو جو کچھ تھا ان کو جو ہے دے دیا آلریڈی، تو اب اس کو کہاں سے آئے؟ تو اب یہ راستے سب کیا ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایک صاحب کا ایسے مسئلہ پیش آیا جو ہے یہیں جو ہے بنگلور میں ہی، ان کے ساتھ یہ چیز ہوئی کہ ان کی جو پراپرٹی وغیرہ تھی وہ جو ان کی اولاد تھی یا جو بیوی تھی انہی کے نام سے انہوں نے پراپرٹی لے لی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی. اب دوسری شادی کرنے کے بعد اس سے بھی اس کی اولاد ہے، لیکن جو پراپرٹی تھی وہ سب جو ہے وہ پہلی بیوی اور اس کے بچوں کے نام سے. وہ صاف صاف منع کر دے کہ ہم ان کو کچھ بھی نہیں دیں گے. تو یہ پریشانی میں وہ آدمی آیا. اب اس کے بعد دوڑتے ہیں لوگ کہ کیا کریں گے ایسی پریشانی. اب وہ اتنی جو ہے مالی حالت اچھی بھی نہیں ہے کہ مزید پراپرٹی لے کر کے ان کے نام سے کر دے. تو اسی پراپرٹی میں ان سب کا تو حق تھا، کیونکہ اصل میں وہ باپ کی ملکیت تھی وہ، لیکن باپ نے زندگی میں ان کو دے دیا تو اب گنجائش ختم ہو جاتی ہے. وہ منع بھی کر سکتے ہیں نا، منع کر دیا کہ نہیں ہم کچھ نہیں دیں گے ہمیں تو. حالانکہ باپ واپس بھی لے سکتا ہے، لیکن ہمارے جو ہے ملک کا جو قانون ہے وہ چیزوں کو ہمیں جاننا چاہیے. اسلامی لحاظ سے باپ واپس بھی لے سکتا ہے. باپ جو ہے بیٹے کو، اولاد کو جو ہدیہ کرتا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے. لیکن جو ہے یہاں کیا ہے، باقاعدہ ان کے نام سے ہی رجسٹرڈ کر دیا. اب تو جب تک وہ جو ہے، جب وہ بالغ ہے، جو کہا جاتا ہے یہاں کی لحاظ سے جو بالغ کی عمر ہے 18 سال، اگر اس عمر سے زیادہ تھی اس کی عمر اور باقاعدہ جو ہے وہ اس کے نام سے رجسٹری ہوئی ہے تو اب وہ اس کی ملکیت ہو گئی. اب باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا یہاں کے قانون کے لحاظ سے. وہ منع کر دیا تو باپ کچھ نہیں کر سکتا. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب نقصانات ہیں. ایک نقصان سے بچنے کے لیے جو حقیقت میں کوئی نقصان نہیں ہے، وہ بس ایک ڈر ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے بچے کہیں آپس میں لڑیں جھگڑیں نہیں تقسیم کرنے میں، اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں زندگی میں. لیکن یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے ہم کو، اس کے بجائے زندگی میں تقسیم کرنے کے، اس جو ہے جو لڑنے جھگڑنے کا جو معاملہ ہے کیوں نہ اسے حل کیا جائے، اس مسئلے کو حل کیا جائے. وہ مسئلہ کیا ہوگا کہ باقاعدہ ہر سوسائٹی، ہر سماج میں، ہر جگہ پہ یہ نظم کیا جائے کہ طریقہ بالکل اسلامی طریقے سے تقسیم کیا جائے ہر جگہ پہ. ہم مسلمانوں کی سوسائٹی میں اس چیز کو بالکل عام کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے. آج اکثر لوگوں کو یہ مسائل پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں، میں یہ لوں گا میں وہ لوں گا. اگر صحیح طریقے سے طریقے کی تقسیم کا انہیں علم ہوگا تو یہ لڑنے جھگڑنے کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا. یاد رکھیے ہمارے یہاں جو طریقہ ہے نا تقسیم کا، طریقے کی تقسیم کا، وہ غلط ہے، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں، جو اس کے ہاتھ میں آیا، جو قبضہ کر لیا، وہ اس کا جو ہے نہیں میں یہی لوں گا میں یہی لوں گا. کسی کو یہ حق نہیں ہوتا ہے وارث کو کہ کسی بھی خاص چیز پر دعویٰ کر کے بیٹھ جائے کہ میں یہی لوں گا. حق ہی نہیں ہے یہ طریقے میں، بلکہ حق یہ ہے کہ اس علاقے میں، اس سماج میں اگر اسلامی حکومت ہوتی ہے، اسلامی جج ہوتا ہے، تو باقاعدہ جج جو ہے اپنے نمائندے کو بھیج کر کے سب کا حصہ اسلامی لحاظ سے تقسیم کر کے سب کو دے دے گا، اور سب کو وہ ماننا ضروری ہوگا. اب اگر کسی خاص جگہ کے بارے میں سب جھگڑا کریں، ہر کوئی کہے نہیں یہ جگہ میں لوں گا، یہ جگہ میں لوں گا، تو پہلے تو جگہ کے لحاظ سے یہ جو گز اور جو ہے اسکوائر فٹ کے لحاظ سے یہ چیزیں تقسیم نہیں ہوتی ہیں، یہ قیمت کے لحاظ سے تقسیم ہوتی ہیں. تو جو جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اسی کے لحاظ سے اس کی قیمت بھی ہوگی نا، تو قیمت کے لحاظ سے وہ تقسیم عمل میں آنی چاہیے. تقسیم کا صحیح طریقہ اپنائیں گے تو یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد بھی ہر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں یہ جگہ میں لوں گا،
تو پھر شریعت میں اس کا بھی حل ہے کہ قرآن اندازی کریں گے. وہ آپس میں خود بچے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. یہ تو دوسرا آدمی جو اگر جو ہے اسلامی حکومت رہتی ہے تو جج آ کر کے یا اس کا نمائندہ آ کر کے تقسیم کرتا ہے, یا ہم جو ہے یہاں جو رہ رہے ہیں تو باقاعدہ ہر محلے, ہر سوسائٹی میں, ہر جگہ پہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کسی کے انتقال کے بعد اس کی اولاد کے درمیان ان کا طریقہ جا کر کے صحیح تقسیم کر دیا کرے. تو جھگڑا نہیں ہوگا, کوئی مسئلہ یہ نہیں رہے گا. وہ اسلامی طریقہ ہے, اس کو اپنایا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہ میرے کہنے کا مطلب. جی جی, کبھی تو یہ جائیداد اس وجہ سے بھی تقسیم یا کچھ بچوں کو دے دیا جاتا ہے کہ ان کے پاس یعنی آمدنی کے طور پر کچھ ذرائع نہیں ہوتے, تو جی ہاں کچھ اسی جائیداد سے وہ اپنا یعنی زندگی بسر کرتے رہے یا ان کی فیملی چلتے رہے. تو اس اعتبار سے کبھی اس میں سے بعض حصہ دیا جاتا ہے, جیسے جی ہاں 10 بیگھہ زمین ہے تو اس میں سے 3 بیگھہ دے دیا, 1 بیگھہ کر کے, اس طرح سے ہوتا ہے کبھی. کسی بچے تو کو دے دیا یا بعض بچوں کو دے دیا. جی 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 جی, جو کمزور ہوتے ہیں ان کو ہاں کھانے کے لیے یا وہ ہمیشہ کے لیے دے دیا جاتا ہے. جی ہاں جی ہاں. تو اس کی 2 شکل ہیں, جیسے آپ نے کہا ابھی ہمیشہ کے لیے یا جو کھانے کے لیے. اس کی 2 شکل ہے. ایک ہوتا ہے کہ باقاعدہ ان کو ہبہ یا ہدیہ نہیں کیا, عطیہ نہیں دیا, مالک نہیں جی بنایا, جی بلکہ اس کو اختصاص کہتے ہیں. یعنی آپ اتنے حصے میں اپنا کھیتی وغیرہ کر کے اپنا خرچہ چلاؤ, لیکن یہ تقسیم نہیں ہے. بس وہ کیا ہے, باپ نے ان کو یہ کہہ دیا کہ آپ جو ہے اس سے اپنا خرچہ نکالو, اپنا خرچہ چلاؤ. تو یہ جی باپ کی زندگی میں باپ نے کیا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور باپ کی مرضی سے یہ چیز ہوتی ہے, چونکہ باپ مالک ہے تو باپ کو کر جی سکتا ہے. دوسری شکل یہ کہ اس کو دے ہی دیا. تو اگر جی دے جی ہی دیا ہے, میں آپ کو اس کو اور جو ہے کلیئر کر دیتا ہوں مسئلے کو, کہ اب جو ہے ایک باپ کے مثلا 4 بیٹے ہیں. ایک بڑا بیٹا اچھا پڑھ لیا, باپ کے پاس جو ہے اس وقت تھوڑی بہت جو ہے دولت تھی, اچھا پڑھا لیا, اچھی نوکری پہ لگ گیا, اچھا کام کر رہا ہے, اس کو پیسے وغیرہ کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہے. اس سے چھوٹا ہے وہ بھی کسی کام پر لگ گیا, اس کا بھی تھا مسئلہ, باپ نے جو ہے اس کو کہیں کام پہ لگا دیا, اس کے لیے کوئی دکان کھول کر کے دے دیا, وہ بھی اپنا کھا رہا ہے, کما رہا ہے. تیسرے کو بھی کچھ اس طرح سے کر دیا, وہ پڑھائی میں جو خرچایا دیا اور وہ بھی جو ہے اپنا پڑھ لکھ لیا. چوتھا جو ہے بیچارہ, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, دماغ سے تھوڑا کمزور تھا, پڑھ نہیں پایا, کچھ اور چیز ہو گئی اس کے ساتھ. جی تو اب باپ کیا چاہتا ہے کہ اس چوتھے بیٹے کے لیے اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ خاص کر دے, جس سے اس کے لیے آمدنی کا کوئی ذریعہ بن جائے. تو یہ چیز باپ کے لیے جائز ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ اب اس کے 4 بچے ہیں مثلا, تو چاروں بچوں کو اکٹھا کرے گا اور اپنے تینوں بچوں کے سامنے جن کے پاس روزی روٹی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہو چکا ہے, ان سے کہے گا کہ دیکھو یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے اور اس کے پاس روزی روٹی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, اس کے لیے میں اپنی زمین میں سے اس کو 5 بیگھہ دے رہا ہوں, الگ سے دے رہا ہوں. یہ اس کا ہو جائے گا, جو اس کے لیے جو ہے کھانے پینے کے لیے الگ سے ایک سورس ہو جائے, اس کے لیے میں دے رہا ہوں. تو یہ 5 بیگھہ جو اس کو دے دے گا نا, یہ ترکے میں نہیں آئے گا. بقیہ جو زمین ہے ترکے میں آئے گی تو اس میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا, جس کو یہ 5 بیگھہ دیا اس کو بھی ملے گا. تو یہ دوسرے تینوں بیٹوں نے کہا کہ ہاں کوئی بات نہیں ابا, آپ ان کو دے دیجئے, ہم راضی ہیں. تو اپنی اولاد کی رضامندی کے ساتھ اگر کسی خاص جو ہے بچے کو فائنانشیل جو ہے کمزور ہونے کی وجہ سے اس کی مدد کے طور پر باپ اپنی زمین جائیداد کا کچھ حصہ دے دیتا ہے دوسرے بچوں کی رضامندی کے ساتھ, تو یہ شریعت میں جائز ہے. اگر بغیر رضامندی کے دے گا اس کو, تو یہ ناانصافی ہو جاتی ہے کہ ایک کو دیا دوسروں کو نہیں دیا. اور ایسی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نعمان بن بشیر کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ اپنے بچوں کے درمیان انصاف کیا کرو. جب ایک بچے جی کو انہوں نے جو ہے باغ دینے کا ارادہ کیا اور دوسرے کو نہیں, اور اس کے لیے گواہ بنانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے, تو آپ نے سختی کے ساتھ کہا کہ یہ تو ظلم ہے, اپنے بچوں میں انصاف کیا کرو.
تو شکل جائز ہونے کی یہی ہے کہ دوسرے بچے راضی ہیں تو جو ہے دے سکتے ہیں، اگر دوسرے بچے اس پر راضی نہیں ہیں تو دینے کا حق بھی نہیں ہوتا ہے. جی جی جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. ہاں وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم یہ السلام. اسی لیے تو اس کا سدھ باب وصیت ہے نا شیخ، کس کا؟ حیات میں کرنے سے جو نقصانات آپ بتائے ہاں اس کے لیے تو سیدھا سادہ بہت اچھا نظام اسلامک میں جو ہے وصیت کر دینا بہتر ہے نا. وصیت کا مطلب کیا یہاں پر آپ لے رہے ہیں؟ اسے مطلب جو بل وغیرہ لکھ کے پہلے یہ لکھ کے رکھ دیتے ہیں کس کو کیا دیا جائے، جو آپ یہ بھی 4-5 نقصانات بتایا آپ، اس سے اس کا سدھ باب ہے یہ جی وصیت. سدے باب جو آپ کہہ رہے ہیں نا جی وصیت ہاں اصل میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ جی وصیت جو ولس آپ کہہ رہے بل ہیں جی جو بنا کر کے جو رکھ دیا ہے رکھتے جی ہاں بہت اچھا ہے نا وہ. جو ہے یہ جو ہے اصل میں یہ بھی غلط ہے وہ اچھا اسلامی لحاظ سے. ہاں اصل اچھا وہ میں واضح کر دوں آپ کو کہ یہ غلط بولیے ہے، شیخ. کیونکہ حدیثوں میں وہ ہے نا جو ہے شیخ پہلے وارث لکھ دینا کے چاہیے لکھ کے. جی ہاں وارث کے لیے وصیت جائز ہی نہیں، اچھا کیونکہ یہ اس وارث کو کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ متعین اس سے کر دیا قرآن میں ہے. ہی آ گیا ہے. ٹھیک ہے جی ہاں مرنے حصہ سے پہلے متعین کر لکھ دیا دینے کا. ہے. جی ہاں جی وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو حصہ جی بولیے متعین بولیے. کر دیا ہے. جی تو شیخ اب وارث کے لیے وصیت کا مسئلہ نہیں ہے، اور جی اس کے صحیح لیے بات. قاعدہ کیا ہے کہ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. اب جو ہے کس کے لیے وصیت ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو قرآن میں بھی ہے حدیثوں میں بھی ہے جی کہ اگر کسی آدمی کے پاس کوئی چیز ہے جس میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہے تو جی 1-2 رات بھی نہ گزرے مگر یہ کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے. حدیث میں بھی ہے یہ، ہے. جی جی قرآن میں بھی وہی ہے یہ وصیت کا جی جی. جو ہے. تو لیکن یہ کون سی وصیت ہے؟ یہ ان سب سے وصیت ہٹ کر شاید ان لوگوں کے لیے. ان اچھا کے اچھا لیے ہے جو وارث نہیں ہے. سمجھا تو سمجھ گیا. وارث کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں اگر آتے ہیں باپ جی ہاں چاہتا ہے کہ میرا مال اس میں سے، تو اس کے وہ لیے لیمیٹیشن جو ہے نا شریعت میں وہ یہ ہے، لیمٹ جو ہے اس کی وہ یہ ہے کہ وہ 1/3 میں ہی کر سکتا ہے یہ اپنی پوری 1/3 جائیداد. میں. جی ہاں جو بھی ہے. جی 1/3 سے زیادہ میں نہیں کر سکتا وہ جو ہے. جی ہاں تو وہ کسی جو ہے ایسے شخص کے لیے بھی وصیت کر کے جائے جو وارث نہیں بن رہا ہے تو اس کو اس کی وصیت کی وجہ سے وراثت میں وہ حصہ ملے گا وصیت کی وجہ سے. تو اس لیے وارثین کے لیے وصیت ہے ہی نہیں سیدھے سے. سمجھ میں آ گیا. جی الحمدللہ. جی اسی پر بس کریں. کسی مدرسہ کسی مدرسہ کے لیے. اس سے ایک آخری سوال، یہ جو جی آپ نے کہا وصیت کے معاملے میں، ابھی آپ جانتے ہو کہ اپنے قوم میں زیادہ تر تو یہ چلتا ہے کہ عورتوں کو کچھ ملتا نہیں ہے، وہ تو جی ہاں شادی جی کر کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر ان کے بھائی سب آپس میں مطلب مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہوگا. ہاں میں آپ تو کو اس میں بتا اگر دوں پہلے. ہاں چلیے ہاں بولیے پہلے آپ سوال کر لیجیے. جی آپ سوال کر لیجیے. اگر اس میں ایسا ہو کہ بیٹی بول دے کہ اپنے ابا سے کہ آپ مجھے اپنا جو حصہ ہے وہ ابھی دے دیجئے، کیونکہ بعد میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہونے والا ہے، تو مجھے ہاں یہ یہی سب میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا. دیکھیے آپ کے سوال مجھے سمجھ میں آ گیا اب کہ میں نے اس سے پہلے جواب میں یہی کہا آپ سے کہ اصل یہ تقسیم کرنا یہ جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ یہ جو بھائی لوگ ہیں ان کا حق ہے تقسیم کرنا. یہ ہم لوگ جو ذہن میں ہمارے بیٹھا ہوا ہے اور جو طریقہ چلا رہا ہے نا یہ طریقہ غیر اسلامی ہے سر. جی بالکل اس میں جتنا حق اس بھائی کا ہوتا ہے نا اتنا ہی حق اس بہن کا بھی ہوتا ہے. جی یعنی جو بننے والے کے بیٹے کا جیسے حق ہے اس میں ویسے بیٹی کا بھی حق ہے. ایسا ہاں نہیں کہ وہ بیٹا دے گا تو بیٹی لے گی، لیکن ہو ایسا نہیں گیا ہے. ہے. ہاں لیکن جی ایسا لوگ کر رہے ہیں گویا کہ وہ اسی کا مال ہے. تو یہ غلط جی ہے نا. جی اصل میں وہ تقسیم نہیں کرے گا. میں نے آپ کو کہا تقسیم کرنے والے دوسرے لوگ ہوں گے جو آ کر کے کسی کے مرنے کے بعد اس کی پوری جو جائیداد ہے اور اس کا جو وارثین ہیں وہ جی وارثین میں اس کو صحیح طریقے سے وہ آ کر کے تقسیم کر کے جائیں گے. ہر ایک کو اس کا حصہ جو ہے بتا کے جائیں گے کہ آپ کا یہ حصہ آپ کا یہ حصہ، وہ بالکل صحیح سے تقسیم کریں گے. اور اس میں ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. یہ تقسیم بھی جو ہے ایسے نہیں کرتے نہیں آپ یہ گھر لے لو آپ یہ زمین، ایسے بھی یہ تقسیم خود بھی غلط ہے.
ہر چیز کی پہلے ویلو لگائے, مارکیٹ ویلو کیا ہے اس کی, جی اس زمین کی کیا ویلو ہے, اس مکان کی کیا ویلو ہے, ایک ایک اینٹ کی ویلو بھی اس میں لگائی جاتی ہے, ایک ایک سامان کی ویلو لگائی جاتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ تقسیم عمل میں آئے کہ بیٹے کا کیا حصہ ہوگا, بیٹی کا کیا حصہ ہوگا, اور ہر ایک کو حصہ اس کا دیا جائے گا. یہ نہیں کہ وہ لڑکی جو ہے اپنے بھائیوں کے رحم و کرم پر ہے, بھائی دے دیے تو ٹھیک, نہیں دیے تو کوئی بات نہیں. بہت ساری جگہوں پر تو یہ ہے کہ اگر کہیں بہن نے مانگ لیا تو دنیا بھر کی ناراضگی اور جو ہے بہت سارا ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم, گویا کہ یہ اس کا حق ہے. ارے اس کا حق ہی نہیں ہوتا ہے نا, وہ تو خود ہی جو ہے اس لڑکی کا حق ہوتا ہے. اچھا رہے گا. تو شیخ پہلے تقسیم اگر بیٹی مانگ لے اپنے باپ سے اور باپ دے دے تو کوئی دقت نہیں ہے نا؟ تو وہی مسئلہ آئے گا جو پہلے سوال میں آ چکا, وہی مسئلہ پھر یہاں پر آئے گا, وہ پریشانی فیملی کو پھر آئے مطلب گا. باقی کے بچوں کو بتا کے پھر کر. ہاں جی ہاں, پھر تو سب کو تقسیم کر کے دے دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ تقسیم میں نے کہا کہ وہی مسئلہ جو اب میں نے چند نقصان بتایا, اسے اور بھی نقصانات ہیں اس کے جو ہے, تو یہ مسئلہ آئے گا پھر جو ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ صحیح نظام کو نافذ کر دیجئے نا پورے انڈیا میں, اس کی جو ہے یعنی اس معاملے کو, جیسے اب بہت سارے مسائل تھے, اس کو غلطیاں تھیں معاشرے اور سماج میں, لوگوں نے اصلاح کا کام کیا, جو ہے نکاح وغیرہ کے مسائل تھے, مہر کے مسائل تھے, بہت سی چیزوں میں اصلاح ہو گئی الحمدللہ. تو اگر جو ہے اس میراث کے مسئلے کو بھی تھوڑا لوگوں کو جاگروک کیا جائے, لوگوں میں بیداری لائی جائے اس مسئلے کو لے کر کے, تو اس کی بھی انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی. اس کا بھی جو طریقہ صحیح طریقے سے تقسیم عمل میں آنے لگے گی. اس سلسلے میں جو ہے وہ بامبے میں کافی دروس جو ہے, اسی لیے ہم ہر آدمی کو سکھانے کی کوشش کیے کہ ہر آدمی جان جائے کہ ترکے میں کس کا کیا حصہ ملتا ہے اور کیسے اسے تقسیم کرنا ہے, تاکہ صحیح طریقے سے اس کی تقسیم عمل میں آ سکے. جی بس کیا جائے. جی شیخ, جی الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ جزاک اللہ. اللہ خیر شیخ. سبحان اللہ, سبحانک اللہم وبحمدک.